माला नॉवल बाय निम्रा अहमद। वापसी का सफ़र तवील नहीं था जितना सुबह आते हुए लगा था। सरमा का दिन छोटा और जल्द दम तोड़ देने वाला था। रोशनी कम हो रही थी और इनकी कार खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी जब बाहर देखती माला को एहसास हुआ कि माहिर ने रफ्तार सुस्त कर दी है। इसने चौंक के माहिर को देखा। वो सड़क किनारे एक जगह पार्किंग तलाश कर रहा था। माला कुछ पूछने लगी, फिर होंठ वापस सी लिए। वो जानती थी कि वो कार क्यों रोक रहा था। वो गुफ्तगू अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और माहिर फरीद अधूरी चीज़ों को मुकम्मल करना सीख रहा था। ये ढलान के ऊपर का एक मुकाम था। सड़क किनारे एक घना दरख्त था जिसके नीचे चंद पत्थर रखे थे। वहाँ खड़े हो तो चंद कदम दूर से खाई शुरू होती थी। नीचे पानी बह रहा था और दाएं जानिब कई मील के फासले पर छोटी छोटी डबियों की सूरत अगवा के घर दिखाई देते थे जिनको अब वो पीछे छोड़ आए थे। वो चुपचाप दरख्त तले जा खड़ा हुआ था। चंद लम्हे वो कार में बैठी रही, लेकिन वो जानती थी कि वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। माला ने सीट बेल्ट खोली, कार से निकली। एक नज़र बैक सीट को देखा जहां लापरवाही से रखा कोट अब की दफ़ा माहिर ने नहीं उठाया था। शायद इससे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। इसने अलबत्ता अपना कोट निकाला। पहले इसे सुस्त रवि से पहना, फिर बहुत सा थूक निकला। टोपी को मज़ीद कानों से नीचे सरकाया और सीने पर बाजू लपेटे इसके पीछे आई। वो वहीं ढलान के किनारे खड़ा दूर नीचे फैली आबादी देख रहा था। वो इसके एन साथ आ रुकी। इसकी निगाहें भी आबादी पे जमी थीं। उफ़क़ पे सूरज की रोशनी दम तोड़ रही थी और आसमान पे जामनी रोशनाई फैलने लगी थी। क्या तुम टेपेस्ट्री की बात कर रही थी? मैं टेपेस्ट्री की बात नहीं कर रही थी। माहिर ने रुख इसकी तरफ मोड़ा, फिर इसके पैरों को देखा और ढलान के किनारे को। वो बिल्कुल कोने पर खड़ी थी। इसने अब्रू से पत्थरों की तरफ इशारा किया और ख़ुद पीछे चला आया। एक पत्थर के किनारे पर बैठा। माला दूसरे पत्थर पर आके बैठी, यूं के रुख इसकी जानिब मोड़ रखा था। अब वो इसका नीम रुख नहीं देख रहा था, बल्कि वो इसके सामने थी। वहाँ आगा और बानों के घर की तरह धूप नहीं थी, बल्कि जामनी अंधेरा फैलने को बेताब था। इसके बावजूद इसे माला की आंखें अपने लिए इससे पहले इतनी शफाफ नहीं लगी थीं। तुम जानते हो कि मेरा दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है। जानता हूँ, लेकिन मैं दुनिया की वो वाहिद इंसान नहीं हूँ जिसका दिल टूटा है। सबका दिल टूटता है, सब धोखा खाते हैं, सबको बुरे इंसान मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस खौफ से ख़ुद को ऊंचे किले में महफूज रखने की कोशिश करूँगी कि कहीं कोई फिर से नकब लगा के अंदर दाखिल ना हो सके, तो मैं तो कैद हो गई ना। माहिर खामोशी से इसे देखे गया। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी और आंखों का गुलाबीपन वापस आ गया था। कुछ लोग खुद को एक बुरे वाक़े के बाद किले में बंद कर लेते हैं। मैं भी इन लोगों में से हूँ, लेकिन मज़ीद नहीं होना चाहती। मुझे ख़ुद को इस किले में से निकालना है, लेकिन मैं हर दूसरे इंसान के लिए ख़ुद को इस किले में नहीं निकाल सकती। मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा कर सकती हूँ, चाहे वो माहिर फरीद क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी एक इंसान में मैं दोबारा भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मेरा दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि सब इंसान एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। और माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन माला ने हाथ उठा के इसे खामोश करा दिया। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम और मैं तल्ख नहीं होंगे। अगर हम एक खैमा एक साथ लगाते हैं तो आंधी भी आएगी, तूफान भी होगा, और कभी न कभी इस खैमों को कोई जलता हुआ अंगारा छू के आग भी लगाने की कोशिश करेगा। हर इंसान दूसरे का दिल कभी न कभी दुखा ही देता है, तल्ख बातें बोल देता है। एक वक्त आता है जब हम इंसान एक दूसरे से बेजार भी हो जाते हैं। ये भी मालूम है मुझे कि तुम मुझसे हमेशा सच नहीं बोलोगे, क्योंकि सारे मर्द कहीं ना कहीं झूठ ज़रूर बोलते हैं। यह भी जानती हूँ कि तुम जितना भी कह लो, तुम हमेशा मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही तुम मेरी ज़िंदगी के बाकी प्रॉब्लम हल कर सकते हो। वो ठहर ठहर के बोल रही थी, सब्ज़ आँखों से इसकी आंखों में देखते हुए। अकब में पहाड़ों पर दूर दूर तक अंधेरा फैलता जा रहा था। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ होने से मेरे माजी का ट्रॉमा हील हो जाएंगे, या मैं ख़ुद को बदर की मुजरिम समझना छोड़ दूंगी, या बदर कभी भूलने लगेगा, या हमारा खैमा इस दुनिया का सबसे परफेक्ट घर होगा। मुझे ये सब मालूम है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी एक इंसान पे मैं भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि माहिर कभी अगर मेरा दिल भी दुखाएगा तो वो इस दिल को वापस जोड़ने की कोशिश भी करेगा। अगर कभी वो मुझसे हकीकत छुपाएगा तो मेरी हिफाजत करने के लिए।
اس کے ساتھ لگایا گیا خیمہ بے شک دنیا کا بہترین خیمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک انسان ہوگا جو عزت دینا جانتا ہوگا۔ خفا ہوگا تو بھی عزت دینا نہیں چھوڑے گا، غصہ ہوگا تب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جانے یا انجانے میں دل دکھائے گا لیکن پھر بات کو کلیئر بھی کرے گا۔ تمہارے اوپر میں زندگی کی ہر چیز کا بھروسہ نہیں لاد سکتی، لیکن اتنا اعتماد مجھے تمہارے اوپر ہے کہ جو بھی مسئلہ راستے میں آئے گا تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اور بنا بات کیے جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کیا تم بھی مجھ پہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ مالا کی آواز میں تکان تھی، جیسے ایک لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کے تھوڑی پر لڑک رہے تھے۔ وہ چند لمحے آزردگی سے اسے دیکھے گیا، دانت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے۔ ماہر کو احساس نہیں ہوا کہ نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور اگر میں تمہارے سارے مسئلے حل نہ بھی کر سکا تب بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے کہ تم آندھی کے پہلے جھونکے پہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلی جاؤ گی، لیکن میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ تم فرار کے بجائے مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو میرے سامنے رکھو گی۔ تم ہر مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، بلکہ مجھے واقعی میں اپنا ساتھی سمجھ کے اپنے مسئلے میرے سامنے رکھو گی، اور ہم کبھی بات کیے بنا جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک ساتھ خیمہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیمے کی زمین میں کوئی کنکر، کوئی کرچیاں ہمیں زخمی نہیں کریں گی، لیکن کم از کم ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ میں تمہارے اوپر یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر تم ہمیں ایک چانس دے سکو۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا چکی ہوں۔ ماہر نے انگلی سے اپنے ہونٹ کو چھوا، پھر پورے کو دیکھا تو اس پر خون لگا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے ہونٹ رگڑ دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کل سے ہی ایک نئی زندگی شروع کر دیں، نہ ہی مجھے کسی بھی چیز کی جلدی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت لمبا وقت ضائع کیا ہے اپنی انا میں، جگہ چھوڑ کے چلے جانے والی عادت میں، اور دوسرے کی بات نہ سننے کی غلطی کرنے میں۔ جہاں اتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہاں تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک ساتھ تعمیر کریں۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن اوپر نیچے ہلائی۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ارد گرد پھیلتا جامنی اندھیرا۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں اب ہم شہر واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن بدر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور نیچے پھیلی بستی کی ماچس کی ڈبیوں جیسے گھروں میں دھیرے دھیرے روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ ایک مایوس سی شام میں امید کے کمکمے جمگنے لگے تھے، اور ان دونوں مسافروں کو بالآخر اپنی منزل کی طرف واپس جانا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب دور کہیں فضا میں ایک گنگناہٹ سی گونجی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر ماہر کو۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ میوزک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے بار بار سنائی دیتا ہے۔ وہ ناگواری سے سیٹ بیلٹ کھینچ کے باندھ رہی تھی۔ آلیان، اٹس اوکے، اگنور کرو، وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ ماہر کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ البتہ غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ میوزک ابھی تک بج رہا تھا اور بہت سے لوگ کورس میں گنگنا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ جس وقت ماہر فرید کی سیاہ کار اونچی نیچی گھاٹیوں والی سڑک پر دوڑتی استنبول کی جانب بڑھ رہی تھی، اس وقت شہر کے وسط میں ایک سڑک کنارے ایسی ہی ایک سیاہ کار کھڑی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوٹ میں ملبوس شخص ایئرپوڈز کان میں لگائے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے کبیرہ خانم۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل روم میں کسی پنڈولم کی طرح دائیں بائیں ٹہلتی کبیرہ بیگم فون کان سے لگائے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ونڈ سکرین کے پار سڑک کو دیکھا جو ایک گلی کے دہانے پر مڑ رہی تھی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک کی آمد تھی۔ ایک سپر مارکیٹ کھلی تھی اور گلی اندر مڑتے ہوئے ایک کلب کی طرف جا رہی تھی جس کے باہر معمولی سا رش تھا۔ یہ تنگ و تاریک مشتبہ قسم کی گلیوں والا نیبرہڈ تھا جہاں ایک ٹریش کین کے ساتھ سنہرے بالوں والا آلیان کھڑا تھا۔
بال ہوڈی میں ڈھکے ہوئے تھے اور اس کی کبیرہ بیگم کے ڈرائیور کی جانب پشت تھی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بحث کرنے کے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند بسیں بدل کے اس علاقے تک آیا۔ اسے کسی سے ملنا تھا شاید۔ کس سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کو تصویر واٹس ایپ کی ہیں، کوئی عرب نوجوان ہے۔ ڈرائیور کے ہونٹ ایک دم اوہ میں سکڑے۔ آلیان کے مخاطب دراز قد آدمی نے غصے سے اس کے کندھے کو 2 انگلیوں سے دھکا دیا تھا۔ خلاف توقع اس نے جواب میں کچھ نہیں کیا، بس کندھا چھڑایا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ وہ عرب آدمی اب انگشت شہادت سے اشارہ کرتا کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنی دور سے ڈرائیور کو آواز نہیں آتی تھی، البتہ وہ آلیان کے ملاقاتی کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ یہ تاثرات یونیورسل تھے، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایسے تاثرات صرف ایک صورت میں کسی شخص کے چہرے پہ آتے تھے۔ اس نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں، ادھار ہے یا شاید کسی کی پیمنٹ؟ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ اس ساری کارروائی میں کبیرہ بیگم کے ساتھ گواہ رہا تھا۔ پہلی دفعہ آلیان کو اضطراب سے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر اسے جیسے خوشی ملی تھی۔ کسی بھی طرح پتہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے کس کے پیسے دینے ہیں۔ کبیرہ بیگم اس کی طرح خوش نہیں تھیں۔ اضطرابی انداز میں نیکلس کو انگلی پر مروڑتی وہ ہدایت دے رہی تھیں۔ نہ وہ کھلے دل سے ان کو ماں تسلیم کر رہا تھا، نہ وہ مسئلے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا دل جیتیں تو کیسے جیتیں؟ مالا کے اپارٹمنٹ کے ٹیرس سے شہر کا جو حصہ دکھائی دیتا تھا وہ اس صبح سرمئی پن میں ڈوبا تھا۔ سرمئی پانی، سرمئی کشتیاں، سرمئی درخت، لیکن بہت عرصے بعد کشمالہ مبین کی زندگی سرمئی نہیں تھی۔ وہ بالکنی پر کونیاں جمائے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا کے دور تک پھیلے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور ہر جانب ٹھنڈی چھایا تھی، البتہ پھر بھی اس کا دل باہر ٹیرس پہ کھڑے ہونے کو چاہ رہا تھا۔ کوٹ دستانے اور اونی ٹوپی پہنے وہ کافی لیے وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد دل جیسے ہلکا ہوا تھا۔ اسے اب کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا ہوگا۔ بالآخر وہ اس ٹریپ سے نکل آئے گی جس میں وہ ہمیشہ خود کو محسوس کرتی تھی۔ وہ پھندا جو کبھی پوری طرح سے اس کی گردن کے گرد سے ڈھیلا نہیں ہوا تھا، بالآخر وہ خود کو اس میں سے نکال رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو اس نے اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس لی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے دستانے والا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایئر پوڈز نکالے، ٹوپی تلے نے کانوں میں گھسایا، کپ ایک طرف رکھا اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیا بتانا تھا تم نے؟ ماہی کی آواز میں تجسس تھا۔ وہ الیک سلیک اور رسمی حال احوال کے بعد فوراً سے مدعے پہ آ گئی تھی۔ رات کو مالا نے اس کو میسج کیا تھا اور ماہی نے جواب میں کئی میسیجز بھیجے، لیکن اس نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کو فون پہ کرنا چاہتی تھی۔ کل ماہر نے مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات۔ دوسری جانب سے آتا شور، ماہی کے بچوں کی آوازیں، برتنوں کی کھٹ پٹ، ایک دم ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی، جیسے ماہی کی ساری حسیات اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیسی بات؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ چند لمحے کے لیے ماہبینہ مبین کچھ بول نہیں سکی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ مالا کچھ کہتی، ماہی تیزی سے بولی، تم نے فوراً جواب تو نہیں دیا نا؟ ابھی تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ وہ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، بدر کے ملنے سے پہلے۔ میں نے جواب سوچنے کے لیے بہت وقت لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ دور نیچے بہتے سرمئی پانی کو دیکھ کے وہ مسکرائی۔ اس کا چہرہ روشن تھا اور گلابی۔ میں نے ماہر کو ہاں کہہ دی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ مالا کو لگا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہیلو؟ اسے جیسے تعجب ہوا۔ مبارک ہو، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ ماہی نے توقف کیا، مالا کے ابرو ناسمجھی سے کٹے ہوئے۔ ماہر فرید کی ان تمام برسوں میں سب سے بڑی مدعا ماہبینہ مبین تھی۔ وہ اس کا 1 in 50 تھا، جس نے برسوں پہلے اس کو بیج دیے تھے، اور ساتھ ایک امید بھی کہ جو مکتوب ہے اسے انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر وہ خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ کیا واقعی تم ماہر جیسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ تم ماہر کی سب سے بڑی فین تھی ماہی؟ اسے جیسے برا لگا تھا۔ میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔
کیف کی لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سوزین کو سامنے کا منظر دکھائی دیا۔ قطار در قطار کیبن، بہت سے جھک کے کام کرتے سر۔ وہ ہیل سے چلتی آگے بڑھی تو ٹک ٹک کی آواز پہ بہت سی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ سفید ڈریس پہ مخملی نیلا لمبا کوٹ پہنے، کونی پہ بیگ جمائے، ماتھے پہ سن گلاسز، وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماہر کے آفس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ تمام سر جو اس کی جانب مڑے تھے وہ آفس کی جانب مڑ گئے، جہاں ماہر فرید دروازے سے باہر آ رہا تھا۔ چارکول گرے سوٹ میں ملبوس، پالش ہوئے جوتوں کے ساتھ مسکرا کے اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ سوزی درمیان میں رک گئی، ناپسندیدگی سے زینوں کو دیکھا اور اس جانب بڑھ گئی۔ ماہر بھی اسی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں موجود تمام آنکھوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مشورہ دینے والا، محنت کرنے والا، ایک اچھا کاروباری انسان۔ مجھے اگر کبھی کام کے سلسلے میں کوئی مدد چاہیے ہو تو میں سب سے پہلے ماہر بے کے پاس جاؤں گی، لیکن نیلا مخملی پردہ ہٹا کے سوزین ٹھک ٹھک کرتی اندر داخل ہوئی۔ ماہر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا، شیشے کا دروازہ بند کیا، کلک کی آواز سے لاک کیا اور سربراہی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ سوزین اس کو سخت نگاہوں سے دیکھتی ایک کرسی تک رک گئی۔ بیگ ٹھک سے میز پر رکھا مگر بیٹھی نہیں، بازو سینے پر لپیٹے۔ بیربل کہاں ہے اور وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ماہر نے زندگی میں کبھی کوئی ریلیشن شپ کامیابی سے چلایا نہیں ہے۔ اپنی کزن سے منگنی کی، وہ بھی کسی اور وجہ سے، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے، اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ریلیشن شپس کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اتنی عمر اور کامیابیوں ہو جانے کے باوجود اگر ایک آدمی سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی عورت پسند تو آ سکتی ہے، لیکن کسی عورت کے ساتھ گھر بنانا، فیملی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بیربل تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، سوٹ میں ملبوس آدمی کھڑا اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، زبردستی اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے، یقیناً اس کا فون بھی لے لیا ہے تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ پھنکاری تھی۔ بیٹھو سوزی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم سے یہ بات کھڑے ہو کے نہیں سنی جائے گی۔ شادی کے لیے انسان کا بہت اچھا ہونا، بہت خوبصورت یا دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے۔ اسے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے، وہ پہلی ہی مشکل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اور ماہر نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کو زیادہ دیر نہیں چلایا، کم از کم ہم نے نہیں سنا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھلے بہت اچھا انسان ہو، لیکن وہ ایک کلاسک مینیپولیٹر ہے۔ وہ کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتا، ہمیشہ چیزوں کو دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے۔ بیربل تم سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے تمہارے اور براک کے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ سوزی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ سرد رہا، البتہ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدم ہوئی۔ میرے اور براک کے بارے میں کیا؟ میز پر رکھی اس کی مٹھی بھیج گئی، البتہ گردن کڑا کے بولی تھی، سب کچھ، تمہاری واٹس ایپ چیٹ بھی۔ اور ماہر نے میز پر رکھا زرد لفافہ چاک کیا اور اس کے سامنے رکھا۔ سوزی نے لفافے کو ذرا سا کھولا، اندر A4 سائز کے پرنٹ آؤٹس تھے، تصویریں۔ میرے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے یہ فوٹوگراف لیے تھے، تمہارے اور براک کے۔ سوزی نے نیل پالش لگی انگلیوں سے فوٹوگراف نکالے، سرسری سے ان کو دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ فوٹوگراف میرے اور براک کے ڈنر کے ہیں۔ اس ڈنر میں اور لوگ بھی تھے، لیکن شاید آپ کے فوٹوگرافر نے جان بوجھ کے صرف ہماری ہی تصاویر لی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ بیربل کو یہ دکھا بھی دیں تو اس سے وہ مجھے بے وفا نہیں سمجھے گا۔ ساتھ ہی وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں ایسا مرد چاہیے مالا، جو زندگی کی دھوپ میں تمہارے لیے سایہ بن سکے، نہ کہ تمہیں اپنا سایہ بنائے۔ کیا تم واقعی شیور ہو کہ تم ماہر جیسے پیچیدہ انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن ماہر کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہیں، اور اگر تم اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہو تو وہ تمام مسئلے تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ماہر فرید اسی انداز میں مسکرایا تھا۔ میں نے یہ تصاویر بیربل کو دکھانے کے لیے نہیں بنوائیں۔ بیربل پہلے ہی تمہاری حقیقت جان چکا تھا، اس لیے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی طرف سے ہم نے ڈائیورس پیپرز فائل کر دیے ہیں۔ چونکہ تم نے پری نیپشل ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس لیے طلاق بہت آسان ہوگی۔ سوزی کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، غصے سے مٹھی بھیج گئی۔
میں نے کہا نا، ان تصاویر سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ عدالت میں نہ بیربل کے سامنے۔ یہ تصاویر نہ میں عدالت کے لیے لی ہیں نہ بیربل کے لیے۔ سوزی ایک دم بالکل ٹھہر کے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی ٹون میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا۔ مسئلے تو سب کے ساتھ جڑے ہیں ماہی، کوئی بھی انسان ایموشنل انٹیلیجنس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں ایک یونیک انسان ہوں، ماہر یونیک انسان ہے۔ ہم دوسروں کو اپنے رویے سے خود سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے کی جانی چاہیے، ہمیں کیا بات پسند ہے اور کیا بات نہیں۔ پہلے ہی دن سے نہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا نہ مجھے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور نہ مجھے سمجھ آئے گا کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن زندگی سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ دو لوگ ایک رشتے کو مضبوط ہی تب کر سکتے ہیں جب وہ اس کے لیے محنت کریں۔ جیسے جم میں محنت کے بغیر باڈی نہیں بنتی، کاروبار میں محنت کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ویسے ہی ریلیشن شپ میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ماہر فرید کے لیے وہ محنت کرنے پہ تیار ہو؟ ہاں، میں نے خود کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم دونوں زندگی میں جب بھی ایک دوسرے کو کھوتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے یہ تصاویر نہ عدالت کے لیے لی ہیں نہ بیربل کو دکھانے کے لیے۔ وہ سگار اٹھا کے ہونٹوں میں دبا رہا تھا، پھر رک کے پوچھا، ڈو یو مائنڈ؟ سوزی نے ناک سے مکھی کے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ ماہر نے لائٹر سے سگار سلگایا، سانس اندر کھینچی، سگار باہر نکلا، چہرہ ایک طرف موڑ کے دھواں ہونٹوں سے خارج کیا، پھر اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ عدالت میں تو کچھ خاص نہیں ہونا، ایک ہی پیشی ہوگی، تم آؤ گی، سائن کرو گی اور واپس چلی جاؤ گی۔ عدالت مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصاویر، اس نے سگار والا ہاتھ نیچے کیا اور فوٹوگرافز واپس اس کی جانب دھکیلی، یوں کہ وہ بکھر کے سوزی کے سامنے میز پہ پھیل گئیں۔ یہ فوٹوگرافز میں نے ایوننگ ٹیبلوئڈز کے لیے بنوائے ہیں۔ سوزی نے چونک کر اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ بیربل تمہارے ساتھ اب نہیں رہے گا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن ان فوٹوگرافز کے ریلیز ہونے کے بعد شہر کے سارے ٹیبلوئڈز تمہاری بات کریں گے۔ تم اگلے ایک ہفتے کے لیے ان چیپ اخباروں کے سب سے بڑی خبر ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا سوزی؟ سوزین نے تھوک نگلا، اس کی رنگت بدلی تھی۔ بیربل تمہاری زندگی کا کبھی فل ٹرم پلان نہیں تھا، وہ ایک تھوڑے عرصے کا پلان تھا۔ میں اور تم یہاں اکیلے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا درمیان میں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ عرصے کے بعد بیربل کی بہت سی دولت کو اپنے نام کر کے اس کو چھوڑ ہی دینا تھا اور کسی دوسرے مرد کی طرف موو کرنا تھا۔ لیکن اگر میں اس طلاق کی اصل وجہ اخبارات میں دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم کسی دوسرے امیر آدمی کی طرف موو آن کر سکو گی؟ مسئلے صرف اس کے ساتھ نہیں جڑے ماہی، مسئلے میرے ساتھ بھی جڑے ہیں۔ میرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو ایک سائیکوپیتھ اور سیریل کلر ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن ماہر فرید ہے، اور میرا وہ ایکس ہسبینڈ میری زندگی سے کبھی نکل نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ سو اگر کوئی انسان میرے ساتھ تعلق جوڑنے پہ خطرے میں ہے تو وہ ماہر ہے۔ اس کے باوجود وہ اس ریلیشن شپ کو ایک چانس بلکہ کئی چانسز دینے پہ تیار ہے۔ کانفرنس روم میں سگار کی مہک سندل ووڈ کی موم بتی کے ساتھ مل گئی تھی۔ ماہر نے سلگتے سگار کو ہونٹوں سے نیچے کیا اور اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ تمہارے پاس ایک چانس ہے، بیربل کو تم پہلے ہی کھو چکی ہو، جو دولت تم نے لے لی ہے وہ تمہاری ہوئی، ہم اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ تم اس پیسے سے ایک سوشلائٹ کے طور پہ ایک ٹاکسک ڈائیورسی بن کے ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تم ہر محفل میں جا کے ہمدردی والا کارڈ کھیل سکتی ہو اور لوگوں کو بتا سکتی ہو کہ تمہارے اوپر ایک نارسسسٹ آدمی نے کتنے ظلم کیے اور کیسے تم نے ایک ٹاکسک رشتے سے خود کو آزاد کیا۔ بہت سے مرد اس کہانی سے امپریس ہو جاتے ہیں، یوں تمہیں بہت جلد ایک اور امیر زیادہ مل جائے گا۔ لیکن اگر تم اس طلاق کو میسی بناؤ گی تو میرے وکلا کی ٹیم تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم نہ صرف تمہاری زبردستی اپنے نام کرائی ہوئی ہر پراپرٹی کو چیلنج کریں گے بلکہ یہ تصاویر بھی عام کر دیں گے، اور براک کی فیملی کو تم جانتی ہو، وہ لوگ اس بدنامی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن اس معاشرے میں شادی شدہ عورت کا ایسا کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، مجھے اور بیربل کو دونوں آپشنز میں کسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ایک کاغذ سامنے دھکیلا۔ سوزین چند لمحے اس کاغذ کو دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھایا۔
ماہر نے پین اس کی جانب بڑھایا لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس نے سگار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سوزی نے اس سے ہونٹوں سے لگایا، ایک کش بھرا، دوسرا، پھر تیسرا، چند گہرے سانس لیے، پین اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کیے، پھر بیگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سگار اونچا کر کے دکھایا۔ ڈو یو مائنڈ؟ نو پرابلم۔ وہ جبراً مسکرایا۔ جہاں وہ اتنا کچھ رکھ ہی چکی تھی وہاں یہ سگار بھی اس کا ہوا۔ سو بھلے وہ کلاسک مینیپولیٹر ہو یا آدھا سچ بولنے والا انسان، یا کوئی رشتہ نبھانے نہ آتے ہوں، یا مجھے رشتے کامیاب کرنے نہ آتے ہوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو چانس ضرور دیں گے۔ اغوا کے دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شے جو عرصے سے ماہر فرید کے اندر اسے بے چین کر رہی تھی، وہ غیر یقینی کی صورت حال، وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ تحفظ کا احساس کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، وہ یہیں ہے اور وہ بھی یہیں رہے گا، اور جیسا کہ ہلال ہمیشہ کہتی تھی کہ بدر اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے، اور آج ہلال نے کہا تھا کہ وہ پمکن پائے بنائے گی اور وہ لوگ مالا اور بدر کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ سو اس وقت وہ دیوار کے پار مالا کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور فیضی خانم مالا کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھیں۔ یہاں فرید لار کی طرح کا فرنیچر نہیں تھا، چند آئیکیا کے صوفے اور خالی خالی سا لیونگ روم، وسط میں ایک سستا سا کارپٹ، شاید مالا نے بچے کے لیے لا کر بچھایا تھا۔ اس پر اس وقت بدر اور ہلال آلتی پالتی کیے بیٹھے تھے۔ بدر سر جھکائے سامنے بکھرے بلاکس کو ایک دوسرے پر جوڑ رہا تھا۔ ماہر بالکنی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا قہوے کے گھونٹ بھرتا خاموشی مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مالا ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے آستین اونچے چڑھائے کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ایک نگاہ ماہر پہ ڈال لیتی اور مسکرا دیتی۔ اس کی ایک مسکراہٹ ہر چیز کو جیسے شانت کر دیتی تھی۔ ماہر کی نگاہ بار بار کاؤنٹر پر رکھے مالا کے مگ تک جاتی۔ اس کا قہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ بھرنے لگتی، پھر بدر کو کچھ چاہیے ہوتا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی، واپس آتی، مگ کہیں اور رکھ دیتی، اور یوں اس کا کپ بنا پیے ہی سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یا شاید وہ اس کو بھول گئی تھی، شاید مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی کافی ٹھنڈی اور کھانے باسی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب میں خوش ہوتی ہیں۔ اسے دور کسی دوسرے ملک میں کھدی ہوئی ایک قبر یاد آئی اور اس کا کتبہ۔ اس کتبے پر اس کی ماں کا نام لکھا تھا، لیکن وہ جب بھی اس کتبے کو دیکھتا تھا اسے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ مالا کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ واقعی کبھی کر سکے گا؟ مالا سمجھتی تھی کہ معاف کرنے سے انسان ہیل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے انسان کا ہیل ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہیلنگ تو ایک پروسیس تھا، ہر روز صبح اٹھ کے اس کو کرنا تھا، یا جوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہر شام اس کو ادھورا چھوڑ کے سو جانا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت سا ٹراما لاتا تھا۔ یہ ہر روز کی مشق تھی، اور بالآخر وہ اس کو مالا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اب ہلال اور بدر کے ساتھ گھٹنوں کے بل اس سستے کارپٹ پر بیٹھی تھی، مسکرا کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کا سر دائیں بائیں ہلنے سے پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ ماہر گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی اور اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ دفتن کچھ تھا جس نے اسے چونکایا۔ بدر بلاگز بناتے بناتے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ لاؤنج کی LCD کو مالا نے ایک ڈیجیٹل فوٹو فریم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ماہی اس کے بچوں اور بدر کی تصاویر کا سلائیڈ شو لگا رکھا تھا۔ یہ سلائیڈ شو کافی دیر سے چل رہا تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اکثر وہ گھر میں دائیں بائیں تصاویر لگا لیتی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے کزنز اور رشتوں کو پہچانے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سلائیڈ شو ختم ہو کے کوئی دوسرا سلائیڈ شو شروع ہو چکا تھا۔ شاید مالا کے آئی کلاؤڈ کی تصویروں کا ڈیٹا تھا جو اس کا فون خود سے اس کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اسکرین پہ نظر آتی تصویر مالا اور زیاد کی تھی۔ مالدیپ میں برسوں پہلے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ماہر نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے بدر کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دیکھا بدر اسکرین پہ رکی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتے اس اجنبی شخص کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔
ماہر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ تصویر، وہ صرف مالا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اسکرین پہ پڑی تو اس نے گہری سانس لی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بدر کے کان کے قریب جھکی۔ وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹ پڑھ سکتا تھا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، "This man is your father"، اور وہ اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی۔ بدر کو ذہن میں رجسٹر ہوا یا نہیں، اس نے سر واپس بلاکس پہ جھکا لیا۔ ماہر کو لگا تھا کہ شاید وہ عجیب آکورڈ محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تحفظ کا احساس جو وہ اس کو اغوا میں دے چکی تھی، کوئی بھی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں حقیقت تھیں، جیسا کہ زیاد بدر کا باپ تھا۔ انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتی مالا کی نگاہ اس پہ پڑی، پھر اس نے بازو نیچے کیا اور مسکرا دی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو اس بات میں خم دیا، انسان اپنا ماضی نہیں بدل سکتا، اس سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، تبھی فون بجنے لگا۔ ماہر نے ان تینوں کو کارپٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ "سر، زیاد سلطان جس بار میں جاتا ہے، ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ ماہر فرید کے تمام اعصاب جیسے ساکت ہو گئے۔ عمار کہہ رہا تھا، "مالک بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ بارستہ کی جگہ ہمارا آدمی اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دے گا، ایسا خاموش زہر جس سے علامتیں ہارٹ اٹیک کی آئیں گی۔ واٹ؟ وہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس کے مرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس شہر میں اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ابھی کرنا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے دوران، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو معلوم نہیں وہ دوبارہ آئے یا نہیں۔ تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مالک صاحب کا میرے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت خفا ہوں گے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے آخری حکم انہی کا ماننا ہوگا"۔ عمار کہتا جا رہا تھا اور وہ کارپٹ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ تصویر سے بے نیاز واپس اپنے بلاکس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مالا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی۔ بچے نے صرف سر اس بات میں ہلایا۔ وہ مگنسا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک بلاک کو دوسرے پر رکھ رہا تھا۔ "سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے"۔ "کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی"۔ "کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی"۔ "تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے کچھ مت کرنا"۔ وہ فون تیزی سے نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھی کشمالا نے تعجب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جبراً مسکرا کے جلدی جلدی معذرت کرتا باہر کو بھاگتا تھا۔ اسے مالک کو روکنا تھا، وہ قاتل نہیں تھا اور ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چھین سکتا تھا۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے کنارے اونچائی پر واقع اس لکڑی کے گھر کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں۔ مالک فرید بیڈ پر نیم دراز تھے، چند نالیاں ان کے ہاتھوں پہ پیوست تھیں۔ چہرہ مزید نحیف ہو چکا تھا، البتہ اس پہ غصہ ویسا ہی تھا جیسا ماہر نے ساری عمر دیکھا تھا۔ عمار ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، ایسے کہ اس کا سانس رکا ہوا تھا۔ نگاہیں ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالک پہ جاتی، جو کنپٹی مسلتا دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا، مڑ کے مالک کو دیکھا۔ "وہ مالا کے بچے کا باپ ہے، میں اس کو نہیں مار سکتا، میں قاتل نہیں ہوں"۔ عبدالمالک فرید کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ "وہ اس شہر سے نہیں جائے گا تمہیں مارے بنا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی"۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ماہر بیڈ تک آیا، اس کے قریب بیٹھا۔ "مالک"، اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، "میری زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک دن نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی کا خون اپنے ہاتھ پہ لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ وہ ایک قاتل ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے اور میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو مارو، یہ گناہ میرے سر سہی۔ میرا تو ویسے بھی وقت ختم ہو چکا ہے، کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا"۔ ان کی آواز درشت تھی، بیزار، غصے میں، بار بار عمار کو دیکھتے جیسے کچا کھا جانا چاہتے ہوں۔ "میں تمہیں یہ نہیں کرنے دے سکتا، میں بدر کے باپ کو نہیں مار سکتا۔ اگر تم نے زندگی مالا کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس بچے کے باپ تم ہوگے، تم اس کو پالو گے، تم اس کا خیال کرو گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگے۔ وہ اس بچے کی زندگی میں صرف زہر گھولے گا، وہ خطرناک انسان ہے، وہ کبھی مالا اور بدر کو سکون سے نہیں رہنے دے گا"۔
مالک کی غصے سے کانپتی آواز میں جیسے منت تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں اس بچے کی ساری زندگی حفاظت کروں گا، اس کا خیال کروں گا اور ہر وہ کام کروں گا جو کسی باپ کو کرنا چاہیے، لیکن مالک، وہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا باپ زیاد سلطان ہی ہے اور کسی بچے سے اس کے باپ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا کہ میں نے اس بچے کے باپ کو مارا ہے۔ زیاد سلطان کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے ہاتھ پہ یا تمہارے ہاتھ پہ اس کا پلیت خون نہیں لگے گا۔ ماہر، بدر اس کا بیٹا ہے مالک، اور تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس بچے کے پیچھے نہیں کھو سکتا۔ ان کی آواز کانپتی تھی۔ وہ چند لمحے سانس نہیں لے سکا۔ عبد المالک فرید کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تھی، خوف تھا، بے بسی تھی۔ یہ سب اس نے عرصے بعد وہاں دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مالک کے استخوانی کمزور ہاتھ پر رکھا، جس میں جگہ جگہ سوئیاں پیوست ہونے سے نیل پڑے تھے۔ تم مجھے نہیں کھو گے، لیکن اگر تم نے مجھے قاتل بنا دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ یہ بہت آسان تھا ماہر، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ایک قاتل کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن یاد رکھنا، آج تم نے خود یہ موقع گوایا ہے۔ پھر اس نے عمار کو دیکھا، اثبات میں سر ہلایا۔ عمار نے سر کو جنبش دی اور فون کان سے لگایا۔ اب وہ اپنے آدمی کو منع کر رہا تھا۔ وہ لوگ زیاد سلطان کو نہیں چھوئیں گے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تم میری وجہ سے زیاد کو نہیں مارو گے مالک، مجھ سے وعدہ کرو۔ ماہر کو اس پہ اعتبار نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ مالک نے بیزاری سے ہاتھ چھڑایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جب کہا ہے تمہارے لیے اس کو نہیں ماروں گا تو نہیں ماروں گا۔ جاؤ، مجھے ریسٹ کرنے دو۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے۔ عمار اور ماہر آہستہ آہستہ کمروں سے نکل گئے۔ بتیاں بجھ گئیں، گھر خاموش ہو گیا، اور اپنے کمرے میں بیٹھی زارا دھیرے سے باہر نکلی۔ وہ ننگے پیر تھی۔ لکڑی کے گھر کی ڈرائی وال سے آوازیں صاف اندر باہر سنائی دیتی تھیں۔ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے باپ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ مالک فرید اس وقت نیند کی دوا لے کے سوتے ہیں۔ ان کا جاگنا ممکن نہ تھا۔ وہ بلی کی چال چلتی ان کی سائڈ ٹیبل تک آئی، چارجنگ پہ لگا فون اتارا۔ اپنے باپ کا پاس کوڈ ہر بیٹی کی طرح اس کو معلوم تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے فون کھولا، عمار کی چیٹ کھولی۔ وہ ہوٹل جہاں زیاد رہ رہا تھا، وہ بار جہاں وہ آتا تھا، اور وہ اوقات جن میں وہ آتا تھا، سب وہاں درج تھا۔ ایک اچھے وفادار ملازم کی طرح عمار نے ہر چیز ڈاکیومنٹ کر کے مالک فرید کو بھیجی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنے فون سے مالک کے فون کی تصویر لی، فون لاک کر کے واپس رکھا اور انہی دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا کوئی ایسا تھا جس کو زارا بھی نہ ڈھونڈ سکے؟ سنہری دھوپ کیریکوئے کے اس ہوٹل کی کھڑکیوں سے اندر چھلک رہی تھی۔ ریسیپشن لکڑی کے فرش اور اینٹیک فانوسوں سے مزین تھا۔ لکڑی کا زینہ اتر کے بنا آواز کے چلتا ہوا زیاد سلطان نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹس پہ بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں دائیں بائیں گھما کے وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب آخری زینے پر ٹھہر گیا، لابی کے صوفے پہ زارینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ اس کے سفید لانگ بوٹس گھٹنوں کے قریب ختم ہوتے تھے۔ وہ مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی، ہونٹوں میں مسکراہٹ تھی۔ زیاد سلطان اس پہ ایک نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا، جیسے پہچانا نہ ہو۔ البتہ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے فرش پہ دھمک کی آواز آتی تھی۔ زیاد سلطان؟ زیاد ایک دم پلٹا، جو قریب آ رہی تھی جھٹکے سے رکی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ زارینہ کو اوپر سے نیچے تک اسکین کر رہا ہو۔ زارا نے بلدار بالوں میں انگلیاں چلا کے انہیں گردن کے ایک طرف آگے لا پھینکا۔ وہ جیسے بہت پرسکون اور شانت تھی۔ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات؟ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا ہے تو بات بھی اہم ہوگی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زیاد کے چہرے پہ ایک غیر آرام دہ سا تاثر آیا تھا، چونک جانے والا، جیسے وہ یہاں محفوظ نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔ ریسیپشنسٹ نے میز پر رکھی گھنٹی پر زور سے 2-3 دفعہ ہاتھ مارا۔ ٹرن ٹرن کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ برہمی سے ان کو گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔
وہ چوکھٹ کا رستہ روک کے کھڑے تھے اور باہر سے آتی سیاحوں کی ٹولی اندر آنا چاہ رہی تھی۔ زیاد نے ابرو سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل سے باہر نکلے۔ سامنے ایک سڑک تھی جو نشیب کی طرف جاتی تھی۔ دائیں بائیں دکانیں کھلی تھیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کا ایک رش تھا۔ تم کیا جانو میں کیا چاہتا ہوں؟ تم مالا اور ماہر کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے، میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ماہر اگر میرا نہیں ہوگا تو اور کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے تیز چل رہا تھا۔ باہر ٹھنڈ تھی، البتہ زارا کے پاس ٹوپی پہننے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہا نا، ماہر نے مجھے نہیں اپنایا لیکن وہ مالا کو بھی نہیں اپنائے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں۔ زیاد سڑک کنارے رک گیا، پلٹ کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے پیچھے سڑک نشیب کی طرف جاتے ہوئے پانی کے کنارے دم توڑ دیتی تھی۔ وہاں سے بہت سے بگلے اڑ اڑ کے اس طرف آ رہے تھے۔ زارا بگلوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ نہیں سن رہی تھی، نہ ہی ارد گرد کا شور۔ وہ زیاد کی آنکھوں میں امید اور بے چینی سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ میں تمہیں اور ماہر کو ایک دوسرے سے نہیں ملا سکتا، یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن تم اس شہر میں کسی وجہ سے ہو۔ تم کچھ ایسا سوچ رہے ہو جو کرنے سے وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ جو میں سوچ رہا ہوں تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ زارا چونکی، ابرو اکٹھے کر کے اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال تم ماہر کو مارنے کی کوشش کرو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کو مارو، بلکہ اس نے تھوک نگلا، کچھ ایسا کرو کہ مالا اور وہ ایک نہ ہو سکیں۔ جو میں کروں گا اس کے بعد تم اور ماہر بھی ایک نہیں ہو سکو گے۔ زارا کے چہرے پہ ایک دم سے جیسے بہت سی لکیریں ابھریں، بنجر زمین کی دراڑیں جس پر برسوں سے پانی ڈالا گیا ہو۔ پھر وہ جبراً مسکرائی۔ بے شک میرا نہ ہو، لیکن اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ زیاد سلطان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس کا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے۔ وہ یقیناً کوئی چال سوچ رہا تھا، کوئی ایسی چال جس سے وہ مالا کو دوبارہ سے اپنی باتوں میں پھنسا کے ماہر سے دور کر دے، بنا خون خرابے کے، بنا کسی کی جان لیے۔ زیاد سلطان یقیناً یہی سوچ رہا ہوگا۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی، وہ ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف اپنی ایکس وائف پہ فوکس کرے گا۔ تم جو بھی کرنے جا رہے ہو، میں اس میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زیاد نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تم کون ہو جو میری مدد کر سکو؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تلاش کر لیا، حالانکہ اپنی طرف سے تم بہت خفیہ جگہ پہ رہ رہے تھے۔ زیاد نے ہونٹ بھینچ لیے، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور پلٹ کے آگے بڑھ گیا۔ میں تمہاری کال کی منتظر ہوں گی، زارا نے پیچھے سے آواز دی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال اڑنے لگے تھے۔ زیاد سلطان دور جا رہا تھا اور بوسفورس کے بگلے اڑ اڑ کے اس کی جانب آ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ماہر فرید کو مارنے کا رسک نہیں لے گا۔ وہ یقیناً اپنی بیوی کو کسی طرح شیشے میں اتار کے واپس لے جانے کا سوچ رہا ہوگا۔ وہ اس کی مدد کر سکتی تھی، وہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، میں کسی کی جان نہیں لے رہی، صرف ماہر کو مالا سے دور کر رہی ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔